बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज फॉरेन फंडिंग केस में एक नया मोड़ आ गया। अकबर एस बाबर ने स्क्रूटनी कमेटी पर अदम एतमाद कर दिया। 23 बैंक अकाउंट में से एक बैंक स्टेटमेंट भी जाहिर नहीं की गई, हमें नहीं दिखाई गई। हम 12 कह रहे हैं जो स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट इमरान खान ने खुद कराई थी पीटीआई की, उनके अपने जानने वाले ऑडिटर के साथ। हमने इनको कहा कि वो ऑडिट रिपोर्ट को आप ऑडिटर को बुलाएं, तस्दीक करें, तरदीद करें। वो नहीं करते। वो क्यों नहीं करते? इलेक्शन कमीशन की कमेटी ने खुद एतराफ किया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेरे दबाव है। ये जो स्क्रूटनी हो रही है ये बिल्कुल शफाफ नहीं है। इलेक्शन कमीशन वो बाइख्तियार इदारा है, ये तमाम रिकॉर्ड उनके हवाले किया जाए और वो रोजाना की बुनियाद पे इस पे हेयरिंग करें। अवाम, सिविल सोसाइटी, मीडिया, सबके नुमाइंदे वहाँ मौजूद हो कि एक सियासी जमात जो हुक्मरान जमात है उसके इतने बड़े पैमाने पे गैर कानूनी फंडिंग हुई है, गैर कानूनी जराए से हुई है, बैंक अकाउंट छुपाए गए हैं, फॉरेन एजेंट्स जो है उनकी जो तमाम तफसीलात है उसको छुपाया गया है, बाहर कंपनियां रजिस्टर की गई है उसको छुपाया गया। ये तमाम मामला सीधा राज में क्यों रखा जा रहा है? कमेटी मार्च 2018 में बनी थी, इसने 70 से ज्यादा समातें की, लेकिन केस किसी मंतकी नतीजे तक नहीं पहुंच सका। क्या अब अकबर एस बाबर के एतराज के बाद नई कमेटी बनेगी और क्या वो नए सिरे से काम शुरू करेगी? अगर हां तो फिर यह केस कभी नहीं निपट सकेगा। दूसरा, अकबर एस बाबर ने ओपन हेयरिंग का मुतालबा किया और वजीर आजम ने यह मुतालबा मान लिया। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इस ऑपोजिशन का कि इन्होंने ये केस उठाया है। मैं चाहता हूँ कि अब सबके सामने आए कि तहरीक इंसाफ की फंड रेजिंग किधर से आई और ये मौलाना फजल रहमान की किधर से आई, ये दो पार्टीज की किधर से आई। सबका दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। पता होना चाहिए कि एक पाकिस्तान में पार्टी है जो वाकई पॉलिटिकल फंड रेजिंग करती है। हमारे पास 40,000 नाम है जिन लोगों ने पैसे दिए हुए और ओवरसीज पाकिस्तानी फॉरेन फंडिंग नहीं है, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पैसे दिए। इनका मुझे पता है इन्होंने कैसा पैसा इकट्ठा किया और इंशाअल्लाह जैसी जैसी ये चीजें इंकशाफ सामने आएगा सारी कौम को पता चलेगा कि किसने इस मुल्क में सही तरह पैसा इकट्ठा किया। इस केस की ओपन हेयरिंग होनी चाहिए। ये हेयरिंग होनी चाहिए कैमरा के ऊपर, यानी लाइव जानी चाहिए कौम को कि ये सारे बैठे हो, फजल रहमान बैठा हो, उसके साथ बैठा हो हमारे पीपल्स पार्टी, PMLN और तहरीक इंसाफ। मैं आज लोगों के सामने चैलेंज करता हूं कि एक पार्टी की सारी कौम को पता चलेगा पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में पॉलिटिकल फंड रेजिंग अगर किसी पार्टी ने की वो हमने की। फॉरेन फंडिंग तो इनको पता है कौन सी है, इनको पता है, मुझे भी पता है, मैं बता नहीं सकता क्योंकि हमारे उनसे ताल्लुकात है मुल्कों से जो मुल्क पैसे इनको देते रहे। सूरत हाल बहुत ही दिलचस्प है। वजीर आजम एक तरफ ओपन हेयरिंग का चैलेंज कर रहे हैं और दूसरी तरफ इनकी पार्टी हेयरिंग को ओपन नहीं होने दे रही, पार्टी केस भी खत्म नहीं होने दे रही। कसूर किसका है? यह हमारा आज का इश्यू होगा। और आज वज़ीर-ए-आज़म ने जनूबी वज़ीरिस्तान में दावा किया हम मुल्क को सही रास्ते पर ले आए हैं। ये सारे चोरों का टोला जो इकट्ठा होकर हर दूसरे दिन सड़कों पे आ जाता है, इनकी जब आप शक्लें देखेंगे और जब आप देखेंगे सब इकट्ठे हो गए हैं तो आपको सबको मुतमईन होना चाहिए कि इनकलाब आना शुरू हो गया पाकिस्तान में। हम एक मुश्किल हालात से निकल रहे हैं। आप ये समझ जाए कि मुल्क का तारीखी कर्जे चढ़े हुए हैं आज पाकिस्तान के ऊपर। इनकी वजह से हम उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, मुल्क को सही रास्ते पे लेके आ रहे हैं। मुल्क सही रास्ते पे चल रहा है तो ये अपोजिशन को नजर क्यों नहीं आ रहा? हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सदाकत अली अब्बासी साहब, हाफिज हमदुल्ला साहब, अताउल्लाह तारिर साहब और शैला रजा साहबा। चारों मेहमान किसी तारफ के मोहताज नहीं है। आप सर ये फरमाइएगा, सर ये आपका मुतालबा कर रहे थे, आपके ये देखिए फॉरेन फंडिंग केस, अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ही अपना सीना खोल के सामने रख दिया। उन्होंने कहा जी कैमरे लगाएं, मौलाना फजल रहमान साहब को बैठाएं, हमें भी बैठाएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत, और पूरी कौम को दिखाएं कि किसने पैसे कहां से कमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए ये कहने की बातें नहीं है, ये करने का काम है। कहने के हद तक तो इमरान खान साहब ने बहुत सी बातें की हैं। जब वो अपोजिशन में थे, 126 दिन धरने में थे, आवाम के सामने कितने वादे किए और कितने दावे किए, लेकिन उनमें से एक मुझे बताइए कि उन दावों में से और उन वादों में से उन्होंने कौन के साथ पूरा किया हो? एहतसाब किया सर। देखिए ना, एहतसाब, उस पर भी आऊँगा, अगर आप अलग सवाल करेंगे उस पर भी मैं आऊँगा। ठीक। एक ही वादा भी उन्होंने पूरा नहीं किया। फिर जब सवालात शुरू हुए कि आपने ये वादा किया था, ये वादा किया था, ये वादा किया था, तो उन्होंने कहा मैं यू टर्न लेता हूँ
کیونکہ عظیم قیادت کی علامت اور شناخت یہ ہے کہ وہ یو ٹرن لیتا ہے، تو یہ یو ٹرن بہت مشہور ہوا. سوال یہ ہے تو کہ اس لیے ابھی میں کہہ رہا ہوں آپ تیار ہیں میں رہا ہوں کہ آپ کا بھی اوپن ٹرائل کر دیا جائے؟ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. آپ نے ابھی کہا اور ہمیں بھی معلوم کہ یہ مارچ 2018 میں اسکروٹنی کمیٹی بنی ہے، 70 سماعتیں ہوئی ہیں. اگر وہ واقعی اوپن سماعت کے لیے تیار ہوتے تو انہوں نے 23 خفیہ اکاؤنٹ کیوں چھپا کے رکھے تھے؟ پھر اس کے بعد 8 دیے، باقی 15 چھپا کے رکھے تھے. پھر کیوں الیکشن کمیشن نے لیٹر لکھا اسٹیٹ بینک کے گورنر کو؟ گورنر وہ پرانی باتیں ہوگی نا. اب تو پرائم منسٹر خود کہہ رہے ہیں اب میں کہہ رہا ہوں کہ کیمرہ لگائیں، پوری قوم کو دکھائیں، ایک دو کام کریں. اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ کچھ ملک ہیں جو فائنانس کرتے رہے ہیں. وہ ظاہر ہے میرا خیال ہے آپ کی طرف شاید ان کا اشارہ تھا بار بار. بالکل بالکل، میں ابھی کہہ رہا ہوں وہ ایک کام کرے، کہنے کی بجائے وہ یہ کرے کل الیکشن کمیشن کو ایک لیٹر لکھے. بالکل جیسے میاں نواز شریف صاحب نے لیٹر لکھا سپریم کورٹ کو پاناما کے حوالے سے، وہ لیٹر لکھے وہ یہ کرے کہ جو رپورٹ بالخصوص 23 خفیہ اکاؤنٹ جو آئے اس کو اوپن کر دیں. ٹھیک ہوگا. اسکروٹنی کمیٹی کی جو رپورٹ ہے اس کو بھی اوپن کر دیں. اور یہ اگر آپ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کے اکاؤنٹس بھی اوپن ہونے چاہیے. بالکل ہم تیار ہیں اس کے لیے. بالکل ٹھیک. بالکل. اس میں طارق صاحب آپ کا بھی یہ مطالبہ تھا سر. پاکستان مسلم لیگ نون ظاہر ہے انہوں نے اتنی بڑی ریلی نکالی اور کوشش کی کہ الیکشن کمیشن کو پریشرائز کیا جا سکے، لیکن اس سے پہلے گورنمنٹ نے اپنے ہاتھ کھول دیے. انہوں نے کہا جی آئیں آپ بھی بیٹھیں ہم بھی بیٹھتے ہیں، پوری قوم کو دکھائیں. تو اب تو آپ کا مطالبہ پورا ہو چکا ہے سر. میں پی ڈی ایم کی قیادت کو اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک شخص جو گالی سے نیچے بات نہیں کرتا تھا، جو چور ڈاکو کی گردان کے علاوہ اسے دوسری بات نہیں آتی تھی، آج اس کو بات چیت یاد آج نہیں کہا ہوگا، آج ان کو بات چیت یاد آ گئی ہے. اور جتنے پیار سے مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام لیا، یہ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج پارلیمان بھی یاد آ رہا ہے، آج بات چیت بھی یاد آ رہی ہے، آج اوپن ٹرائل بھی یاد آ رہا ہے. تو ہاتھی کے دانت کھانے کی اور دکھانے کی اور، یہ اپنا عوام کو مزید بے وقوف نہ بنایا جائے. یہ جو اوپن ٹرائل کر رہے ہیں، 4 بڑی بنیادی باتیں ہیں جوئی صاحب. نمبر 1، اعتراف جرم کر چکے ہیں عمران خان یہ کہہ کے کہ یہ میرے ایجنٹ نے کیا ہے. مجھے بتائیے جب ہمارے اکاؤنٹوں کی بات ہوتی ہے، نہیں وہ ویسے ان کے وکیل نے اعتراف کیا تھا، عمران خان صاحب نے نہیں کیا. نہیں، جو وکیل ہوتا ہے نا، جب آپ اس کو پاور آف اٹرنی دیتے ہیں تو وکیل جب عدالت میں جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں ہوں، وہ عمران خان کے طور پہ پیش ہوتا ہے وہاں پہ، کیونکہ آپ نے اپنی تمام تر حقوق، تمام تر فرائض اس کو سونپ دی ہوتے ہیں عدالتی کاروائی کی حد تک. اب 2 آف شور کمپنیز کا ہونا، ان آف شور کمپنیز کا عمران خان صاحب کے دستخط سے رجسٹر ہونا، ہنڈی اور حوالہ کے ذریعے انلیگل طریقے سے انڈیا اور اسرائیل کے لوگوں سے پیسوں کا اس ملک میں آنا، اس پیسے کو ذاتی استعمال میں لایا جانا. عمران خان صاحب آج چور کر رہے تھے. دنیا کا بدترین چور زکوٰۃ چوری اور چندہ چوری کرنے والا ہوتا ہے. چوئی صاحب ہسپتال کے نام پہ پیسہ لیں، گاڑی خرید لیں، ہسپتال کے نام پہ پیسہ لیں، غریب نادار مفلس مریضوں کے نام پہ پیسہ لیں. کیس کی طرف آئیں سر. صرف عمران خان صاحب اکاؤنٹ نہیں کھلیں گے، آپ کے بھی کھلیں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے کھلیں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی کھلیں گے. میری گاڑی میں آج آڈٹ رپورٹ ساتھ لایا ہوں. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، وہ جو سپر سٹار ہوتا ہے نا، وہ کئی دفعہ اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میرے کچن کا خرچہ کون چلاتا ہے. سٹار ہے نا، پیسہ آیا، اس نے کالی اینک لگائی، صوفے میں بیٹھا، ایک پوز مارا، دنیا نے کہا واہ 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 واہ، پیسہ آ گیا. اب دیکھیں سپر سٹار پیسے لگا دیتے ہوتے ہیں، وہ دیکھیں سورس نہ پوچھیں کہاں سے آیا. ہمیں کیا پتا انڈیا سے آیا، اسرائیل سے آیا، ہم سٹار ہیں، ہم لگائیں گے. اب کیس کی آخری بات میں کر لوں. اور میرا پھر وہی تھا کہ آپ مطالبہ کر رہے تھے گورنمنٹ سے، الیکشن کمیشن سے، کہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، اکاؤنٹس پبلک ہونے چاہیے، پورے پاکستان کو پتہ چلنا چاہیے. آج پرائم منسٹر نے تسلیم کر لیا. اب مزید کیا چاہتے ہیں آپ؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ باقاعدہ طور پہ جو 6 سال سے صیغہ راز میں رکھا جائے. نمبر 1 ان کا مطالبہ. نمبر 2 مطالبہ کہ صیغہ راز میں رکھنے کے علاوہ مدعیت کو چیلنج کیا کہ اکبر ایس بابر کی مدعیت معافی مانگے آپ سے. نمبر 3 الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کو چیلنج کیا. تو اب مہربانی کریں، یہ نہ کریں، اوپن ٹرائل تو چلیں کر لیں، ایک مہربانی کریں،
اسٹیٹ بینک سے چلے صاحب آپ آج جانے دیں مجھے۔ اب میں آخری بات کر لوں، اسٹیٹ بینک سے ان 23 اکاؤنٹوں کی ڈیٹیل جمع کرائیں اور رسیداں کڈو، رسیداں ڈیٹیل دیں وہ پیسے کہاں سے آئے ہیں، اس کا سورس کیا ہے۔ میرے پاس میری آڈٹ رپورٹ موجود ہے، میں ابھی آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ مسلم لیگ نون نے یہ جمع کرائی ہے، یہ بھی جمع کرائیں۔ ٹھیک نہیں سر، وہ پبلک کر دیں، اس کو پبلک کریں۔ فرمائیے گا آپ کا مطالبہ پورا ہو گیا؟ بلاول صاحب بار بار یہ کہتے تھے کہ باہر سے پیسے آئے، یہودیوں کے پیسے آئے، ہندوؤں کے پیسے آئے، انڈین کے پیسے آئے، سب لوگ آپ یہ مطالبہ کرتے رہے۔ آج گورنمنٹ نے اوپن اپنا ہاتھ کھول دیے، تو مزید آپ کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ کسی نے کہا ہو کہ اوپن ٹرائل کرو، لیکن ہم نے دیکھا کہ نہیں ہوئی، تو ان کی کیسے ہو سکتی ہے؟ اتنی سی بات ہے، ان کو تو ثاقب نثار اتنا لمبا پروسیس بتا کے گئے کہ یوں کرو یوں کرو یوں کرو، انہوں نے ڈھول بجا دیے کہ ہم صادق پر امین ہوں گے۔ جن کا کیس 6 سال سے چل رہا ہو، اتنی ساری بات تارڑ صاحب نے کر لی، جو خود کہہ چکے ہوں کہ اسے صیغہ راست میں رکھا جائے، اس کو آپ کیا کہیں گے جب اسکروٹنی کمیٹیز کا جو یہ حال ہے، جو جس طرح سے انہوں نے کیا، جس کو اب یہ لیگل ریمیڈی کہتے ہیں۔ دیکھیں ایک سوال یہ ہے کہ صرف ان کے اکاؤنٹ کیوں کھلے، صرف اس لیے ان کی انفارمیشن اوپن کیوں ہو، نہیں، آپ کی کیوں نہ ہو؟ کیونکہ وہ آج جو اظہار کیا جا رہا تھا بار بار وزیر صاحب کی طرف سے کہ کچھ باہر کے ملک ہیں جنہوں نے فنڈنگ کی ہے۔ اچھا دیکھیں، میں ایک بات کہتی ہوں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن تھوڑے سے گورنمنٹ کے اپنے معیارات چیک کریں۔ مثلاً جب ان سے کہا گیا کہ آپ کے دور میں اتنے مسائل ہو رہے ہیں، نیب ادھر کیوں نہیں جاتی، تو انہوں نے کہا اور کہلوایا پہلے 10 سال کے جو مسائل ہیں انہیں ٹھیک کرے گی۔ یعنی ابھی والے کچھ بھی کریں، دواؤں کو 400% بڑھا دیں، چینی اور گندم کا بحران کر دیں، اور عوام کو گیس نہ دیں، بجلی کے ٹیرف کو 25 روپے تک لے جائیں، 8 روپے تک تو چلے ٹھیک ہے، میں کیونکہ فارم فنڈنگ کیس پہ پروگرام ہو رہا ہے ہمارا۔ اب چلے صاحب رات ساتھ ہی رکیے گا، میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا۔ ویسے یہ فرمائیے، سب تینوں کا پارٹی سے یہ کہنا ہے کہ آپ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ آپ ایک طرف سے کہہ رہے اوپن ٹرائل کرنے، دوسری طرف آپ کے وکلا بدلتے رہتے ہیں، 8 وکیل ہو گئے، 30 مرتبہ وہاں پہ گئے، خفیہ رکھنے کی سماعت جو ہے وہ آپ کی طرف سے درخواست ہو جاتی ہے، کہیں آپ سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں، کہیں آپ سٹے لے لیتے ہیں، کرنے کی باتیں کچھ ہیں اور جو کرنا چاہیے وہ آپ نہیں کرتے۔ کہنے کی صرف 2 باتیں جو غلط ہیں، میں صحیح کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو یہ فورن فنڈنگ کا کیس نہیں ہے، ممنوع فنڈنگ کا کیس ہے۔ فورن فنڈنگ کا کیس صرف حکومت انیشیٹ کر سکتی ہے۔ نمبر 2، یہ پی ٹی آئی فورن فنڈنگ نہیں ہے، یہ پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی اور جے یو آئی کی فورن فنڈنگ کا کیس ہے۔ ہم اپنا 40,000 جو ڈونرز ہیں ان کا ریکارڈ دے چکے ہیں۔ ان سے درخواست ہے کہ ہم سے سوال پوچھنے سے پہلے اپنا ریکارڈ جمع کرائیں۔ الیکشن کمیشن کے باہر جاؤ کہ آپ نے جو 1100-1200 بندہ اکٹھا کیا اور بڑا اپنی طرف سے قومی ایک اپنی کمپین چلائی، اس کی بجائے پہلے آپ اندر ریکارڈ جمع کرا کے آتے، پھر باہر آپ کا شور شرابہ کرتے۔ ہم ویلکم کرتے ہیں۔ ویسے مولانا نے کوئی ریکارڈ جمع نہیں کروایا؟ نہیں، کسی نے کوئی ریکارڈ نہیں جمع کرایا۔ ہم ویلکم کرتے ہیں، الیکشن کمیشن کو کہتے ہیں کہ سب کا برابر کریں، سب کا پتہ لگے کہ کس کس کو کس سے فنڈنگ ہوئی ہے۔ طارڑ صاحب سے کہتا ہوں وہ محترمہ بینظیر بھٹو کی کتاب چیک کر لیں، بلاول صاحب سے بھی کہیں اور شہلا صاحب سے بھی کہیں کہ وہ کہتی ہے کہ مجھے میری حکومت گرانے کے لیے اسامہ بن لادن نے فنڈنگ کی تھی نواز شریف کو۔ وہ آپ کو یاد ہے نا، 25 لاکھ اور 35 لاکھ آئی جی آئی کے لیے بنایا تھا، وہ بھی ممنوع فنڈنگ ہے کہ نہیں ہے پتہ کرنا ہے آپ نے۔ ان کو چیک کریں، وہ مارک سیگل ہے، ایک مارک سیگل نامی ایک آدمی ہے جو پہلے زرداری صاحب کا لابیسٹ تھا، بعد میں آپ نے اس کو سفارت خانے میں نوکری دے دی تھی اپنے دور میں۔ وہ کس کے لیے فنڈنگ کرتا ہے؟ ہم بالکل اس کو اوپن کرنا چاہتے ہیں اور ونس اینڈ فار آل پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کا یہ ممنوع فنڈنگ کا کیس ہو۔ آپ دیکھیں گے پی ٹی آئی پھر صادق اور امین ہوگی، اور جو چور ہے ایشو جو ہے وہ ہے خفیہ رکھنے کا۔ آپ نے سکروٹنی کمیٹی کو ہر بار یہ درخواست کی کہ اس کو خفیہ رکھا جائے سماعت کو، یعنی پریکٹیکلی آپ کی طرف سے ایک درخواست چلی جاتی وہاں پہ سکروٹنی کمیٹی کو کہ ہم ان کو اوپن نہیں کرنا چاہتے، ساتھ پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اوپن کریں، تو سر یہ وہاں سے اپنی درخواست واپس لے لینا۔ ہمارے ایک بگوڑے ممبر نے کیس کیا ہوا ہے، ہمارا جو قانونی رائٹ ہے اس پہ آپ کیسے سوال کر سکتے ہیں؟ ہماری مرضی ہے ہم وکیل بدلیں، ہماری مرضی ہے ہم جو لیگل پروسیڈنگ ہے اس کو اپنے طریقے سے کریں۔ آپ کے جو وکیل ہوتے ہیں جیسے کہ پارٹی کچھ کر رہی ہے، وزیر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں۔ اب آپ نے ہماری کیا ڈیمانڈ ہے؟ اگر اکاؤنٹ کھولنے ہیں
تو ان کے بھی کھولیں, ان کے ہمیں دکھائیں, ہمارے ان کو دکھائیں. سب پہ کھولے جائیں. چلو اگر ہمارے یہ نہیں ہے کہ صرف ہمارے کھول کے ان کو دکھا دیں, اور انہوں نے جو پیسے پکڑے ہوئے ہیں, سر مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو ٹھیکیداروں کلیئر سے ہے نا, پیسے پکڑے ہوئے ہیں, سر آپ تو جو کلیئر ہے نا, انٹرسٹ گروپ سے پکڑے ہوئے ہیں, وہ نکلے. بھائی ہم کیا کہتے ہیں, آپ کلیئر ہے نا, آپ تو اپنے اکاؤنٹ سامنے رکھیں کہ یہ ہم کلیئر ہیں, ان کے بھی ہمارے لیے کچھ اور قانون نہ بنائیں. آپ ایک ہی قانون میں چاروں پولیٹیکل پارٹیز کو پکڑیں. آپ دیکھیں کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کا دنیا میں ہر چیپٹر ہے, اور وہ چیپٹر انصاف.pk پہ منشن ہے جہاں لوگ پیسے دیتے ہیں, اور کون کس ملک سے کون سی فنڈنگ لیتا ہے, کون لیتا ہے, یہ آپ اس تک آنے دیں. پورا سچ بولیں. آپ پرائم منسٹر ہیں, آپ گورنمنٹ ہیں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کچھ ملکوں نے باہر سے ہماری کچھ پارٹیز کو فنڈ کیا ہے لیکن ہم نے بتائیں گے نہیں آپ کو. یہ کیا بات ہے؟ وزیر اعظم کی ایک ذمہ دارانہ پوزیشن ہے, اور آپ کے سفارتی اس سے تعلقات بڑی زیادتی کیا ہے کہ باہر کے ملک پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز میں فنڈنگ کر رہے ہیں. بالکل صحیح. اس سے بڑا کرائم, اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ ثابت ہونے یہ کے پرائم منسٹر صاحب اگر نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا اس ملک میں؟ پاکستانی وہ یہی تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں, یہی تو ہمارا سوال ہے. ہم الزام نہیں لگانا چاہ رہے ہیں ان سے, الزام تو لگا دیا آج آپ نے. نہیں, ہمیں تو پتہ ہے نا, ایک پروسیس سے گزری ہے, ہمارا ایلیگیشن ہے, یہ ثابت کریں. ہم تو کہتے ہیں کہ یہ اس چکر میں خود پھنس گئے ہیں, جس طرح میاں صاحب نے لیٹر لکھ کے کہا تھا نا کہ میرا احتساب کریں. یہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اور جے یو آئی, پی ایم ایل این اور جے یو آئی پھنسیں گے اس میں, اور پی ٹی آئی نے مجھے بریک لینے دیں. لیکن حافظ صاحب ایشو یہ ہے کہ یہ میرا خیال ہے آپ کے اکاؤنٹ کھولنا چاہ رہے ہیں, اپنے تو کھولیں گے ہی لیکن ساتھ ساتھ آپ کے کھول لیں, اور آپ کی طرف بار بار اشارہ کرتے ہیں کہ آپ کو کہیں سے باہر سے فنڈنگ ہو رہی ہے. تو وہ جو باہر والے اکاؤنٹس ہیں نا, کہیں ایسا نہ کھل جائے. چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ ضرورت. میں نے جب کہا کہ حمزہ شہباز شریف پبلک آفس ہولڈر نہیں تھے جب ان پہ الزام لگائے, آج اللہ تعالیٰ نے صداقت باسی کے منہ سے یہ کہلوایا کہ عمران خان پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا. نمبر 1 کروڑ کے ملک میں عمران خان صاحب واحد سرٹیفائیڈ صادق اور امین تھا, جن کو مخالفوں نے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ جن کو آپ نے نکالا تھا نا, اب آپ کی باری آ رہی ہے. پبلک آفس ہولڈر نہیں تھے تو کیا ہوا؟ چندہ چوری دیکھیں, آپ کر لیں بات. میں اسٹوڈیو میں نہیں ہوں, یہ نہ کریں, میں پھر نہیں بولنے دوں گا, میں چیخو پکار برپا کر دوں گا یہاں پہ. نہ بولیں میرے درمیان, مجھے بات مکمل کر لینے دیں. چوری اوپر سے سینہ زوری, یہ نیا حساب ہے یہاں پہ. چوری کرو, چندہ چوری کرو, اور کو باقیوں کو نصیحتیں کرتے پھرو, دوسروں کو نصیحت, اور آپ میاں فصیحت. میری بات مکمل ہونے دیں. جب ہم کہتے تھے کہ شہباز شریف پہ جو الزام لگتے ہیں وہ سی ایف او سے پوچھیں, چیف اکاؤنٹنٹ سے پوچھیں, تب یہ نعرے لگاتے تھے. تو اب کون کہہ رہا ہے کہ میرے ایجنٹ نے پیسے کرا دیے تھے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, اس کو ڈیوائن جسٹس کہتے ہیں, کہ جن پہ آپ نے الزامات لگائے وہ آج اپنے دفاع میں آپ وہی آرگیومنٹس استعمال کر رہے ہیں. صاف چلی شفاف چلی والے, آپ کو عوام کو بتانا ہوگا یہ کاغذات جو میں لے کے ہیں آپ کو دینے ہوں گے. واپس آؤں گا شیلا صاحبہ کے پاس جا رہے ہیں. آپ کو براڈ شیٹ کا بھی جواب دینا ہے. شہباز شریف صاحب نے $7.3 ملین وہ بھی پے کیا ہوا ہے. نواز شریف صاحب کے 100 ملین کے اثاثے نکلے ہیں, جس کا $20 ملین اس قوم نے وہ لے لے اس سے کو پے کیا ہوا ہے. وہ جو مانگ رہا ہے اس سے لے لے. اثاثے ہو رہے ہیں, شہزاد اکبر کو کہہ دے دے, پھنستے ہی جا رہے ہیں. شہزاد اکبر سے استعفیٰ لینا بھائی, یہ دستے ہی جا رہے ہیں. سر براڈ شیٹ آپ کا, یہ براڈ شیٹ ول بی یور گریو یارڈ, یہ لکھ لیں. یہ تحریک انصاف کا قبرستان ہوگا براڈ شیٹ. آپ جو کٹ مانگتے رہے ہیں, پاکستان کی ناک کٹوا دی. وہ موسوی جیسا بندہ کہہ رہا ہے کہ شہزاد اکبر نے پیسے مانگے میرے سے, استعفیٰ لے شہزاد اکبر سے, گھر بھیجے اس کو. کوئی نہیں کہا میں نے شہزاد اکبر صاحب کا نام لیا تھا, یہ طارق صاحب ڈوبتوں کو تنکوں کا سہارا, یہ اب تنکے ڈھونڈتے ہیں بچانے کے لیے. ہم تو ڈوبے سنم, تم کو بھی نہیں ڈوبیں گے. انٹرنیشنل بین الاقوامی عدالتوں کے فیصلے ہیں. پاکستان میں آپ کے شعر کے جواب میں ایک شعر لے لیں میرا. میں آپ کرپٹ, میڈیا میں آپ کرپٹ. ایک شعر کا جواب دے دیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ کو ملک صحیح راستے پہ نظر کیوں نہیں آتا؟ کیا آپ کو نظر آتا ہے جب آپ کا فی بجلی کا یونٹ 25 روپے آپ دیتے ہو, آپ کے گھر میں چولہا جلے اور گیس نہ آئے اور اس کا بل زیادہ آئے, دوائیں آپ خرید نہ سکے, مزدور کو مزدوری کرے لیکن اس کے جیب کا پیسہ اتنا چھوٹا ہو جائے کہ وہ اس سے کچھ خرید نہ سکے, آپ کو ملک صحیح راستے پہ نظر آ رہا ہے؟ میں ان سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں, ان کی ساری آپ نے ان کو بہت گفتگو کرائی,
کیا قانون اس طرح چلتا ہے کہ جو قتل کرے وہ کہے پہلے جس نے قتل کیا ہے ان سب کو بلاؤ، پہلے ان کو سزا دو پھر میں دوں گا؟ بھائی آپ کے خلاف مقدمہ تحریک انصاف صاحب والوں نہ پیپلز پارٹی نے کیا ہے نہ پی ایم ایل این نے کیا ہے. ہم کیوں اپنا حساب دیں؟ ہم دے دیں گے اپنا وقت جب آئے گا. ہمیں تو ابھی 3 ہی سال ہوئے ہیں، ہماری کوئی لیگل ریمیڈی نہیں ہے. آصف صاحب 11.5 سال جیل میں رہے، 11.5 سال میں کوئی ان پہ مقدمہ ثابت نہیں ہو سکا، ابھی بھی کچھ ثابت نہیں ہوا. تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ صرف آپ ہی صادق امین ہیں؟ آپ تو چھپتے رہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کیسز کو چھپاؤ، وہ تو جیل میں تھے، وہ تو جیل میں مہر لگا کے سرٹیفکیٹ دیا ہے عدالت نے. میں کہہ رہی ہوں وہ تو جیل میں تھے. آصف صاحب تو 11.5 سال جیل میں تھے، کچھ ثابت نہیں ہوا. انہوں نے تو نہیں کہا پہلے سارے لوگوں کو پکڑو. ابھی پھر فریال ٹالپور صاحبہ پبلک آفس ہولڈر نہیں رہی ہے. جب رہی تھی مشرف کے دور میں اس کا آپ حساب نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں تو آپ کے پاؤں جلتے. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ان کو بھی آپ نے رکھا جیل میں. ہم تو نہیں کہہ رہے کہ علیمہ باجی کو آپ نے باروں بار پیسے دے کے کیوں لوٹا دیا. وہ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب نے رکھا. آپ صاحب نے پوچھا تھا مجھے، آپ صحیح فرمائیے، آپ کو بھی ویسے ہی پاکستان صحیح راستے پہ نظر نہیں آتا؟ دیکھیے انہوں نے بات کی تھی تبدیلی کی، تو تبدیلی تو ہے نا. جب ان کے مطابق پی ٹی آئی کے مطابق چوروں کی حکومت تھی، یہ تو ہمیں کہتے ہیں چوروں کا ٹھولا. آپ مجھے بتائیے ان کی کیبنٹ، انہوں نے کہا کہ ہم 20 اراکین کی کیبنٹ رکھتے ہیں، ابھی 60 سے اوپر ہے میرے خیال میں. یہ اس میں کام زیادہ نا جی، کام زیادہ ہوگا تو وزیر بھی زیادہ. اس لیے تو وہ کہہ رہے ہیں ان کے سوال کے یار 22 کروڑ ہے میں کیسے سنبھالوں. پہلے 22 کروڑ نہیں تھے، جب آپ وزیر اعظم بنے 22 کروڑ یکدم آبادی میں اضافہ آیا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مہنگائی میں اضافہ یہ ایک تمغہ، گیس بجلی کی قیمتوں میں اضافہ دوسرا تمغہ، اور پیائیے بیٹھ گئی، دروازے پوری دنیا کی بند ہو گئی، یہ تیسرا تمغہ. ہمارے پیسے یہ راستہ ہے ویسے یہ صحیح راستے پہ کہ جہاز ضبط ہو رہے ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے. 20 ارب ڈالر کے خسارے تھے. بجلی اگر مہنگی ہے تو اس کا ذمہ دار زرداری صاحب اور نواز شریف ہیں جنہوں نے اتنے مہنگے معاہدے کیے. اور براعظم کو جو ہم نے 5 ارب روپے دے دیے وہ بھی مولانا وہ بھی انہی کے دور میں مجھے ڈر ہے جو آج چیخنا چلانا ہے. یہ جو مرغی انڈے نہیں دے رہے تیسرا این آر او کے چکر میں 2 این آر او نے اس قوم کو ڈبویا ہے. آج یہ تیسرا این آر او مانگنے کے لیے. اور ان ویسے اگر یہ اتنی ذمہ دار ہے تو حکومت ان کے حوالے کر دیں آپ. کس بات کے ذمہ یہ جانے اور ان کا کام جانے. لیکن نا قوم نے اللہ اللہ کر کے ان سے جان چھڑائی ہے. یہ تو آپ دیکھیں نا سارا وہ جیسے پی ایم صاحب کہتے ہیں چوروں کا ٹولہ اکٹھا ہو کے تو یہ شور کر رہا ہے. حالانکہ ذمہ دار اس ملک کو، اس ملک کی معیشت کو مقروض کرنا ہے اور کرپشن میں لت پت کرنے والے تو یہ لوگ ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور چینی بھی انہوں نے مہنگی کر دی ہوگی، آٹا بھی انہوں نے مہنگا کر دیا ہوگا، قرضے بڑھا دیے ہوں گے. قرضے انہوں نے بڑھائے. آٹا چینی کی اگر ذمہ داری ہے تو اس کی انکوائریاں ہو رہی ہیں اور لوگ پکڑے جا رہے ہیں. کون صاحب آپ نے گفتگو سنی، فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.